عائشہ کی सिसकियों पर वो मज़ीद भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्से और ज़िद की चमक थी। वो करीब आकर तेज लहजे में बोला, कब तक यूं खुद को मुझसे दूर रखोगी? तुम भूल रही हो कि तुम्हें यहाँ किस मकसद के लिए लाया गया है। तुम छोटी हो, डरी हुई हो, लेकिन जान लो यहाँ पहली बार ही मेरे करीब आने से तुम्हें बच्चा हो जाएगा। थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लो आयशा, क्योंकि ये मेरा हक है और ये हक मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहो या न चाहो। अब तुम्हें मेरी बाहों में आना ही होगा। कमरे में सिर्फ फातिमा की रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। घड़ी की सुइयां कितनी देर से गर्दिश कर रही थी, मगर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल की कैफियत ऐसी थी जिसे लफ्ज़ों में ढालना नामुमकिन था। वो लड़की जिसने दुनिया से लड़कर अपने ही घर वालों की मुखालफत झेलकर अपनी मोहब्बत को अपनाया था, आज उसी मोहब्बत को अपने हाथों से छिनता देख रही थी। रमेश सामने बैठा बस बेबसी के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के साए थे, मगर वो जानता था कि माँ के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। दिल चाह रहा था कि फातिमा के सारे दुख अपनी बाहों में समेट ले, मगर कदम जैसे बोझल हो गए थे। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसने फातिमा के कंधे पर रखा और धीरे से कहा, फातिमा, समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत का तसव्वुर भी किसी और के साथ नहीं कर सकता। फातिमा ने नम आंखों से उसे देखा, होंठ कांपते हुए खुले। मैं मोहब्बत को बांट नहीं सकती रमीज। मैंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हें अपनाया था, तुम्हारे साथ जिंदगी के ख्वाब देखे थे। रमीज ने नजरें चुरा ली। वो जानता था कि फातिमा ठीक कह रही है, मगर वो अपनी मजबूरियों के जाल में फंसा हुआ था। मैं माँ को नाराज नहीं कर सकता। रमीज की वही कमजोर दलील सुनकर फातिमा का दिल टूट कर बिखर गया। उसकी आवाज भराई हुई थी, कब कहा मैंने कि उनकी नाफरमानी करो? लेकिन उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि मेरा क्या हाल होगा। रमीज, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती हैं। ये सुनकर रमीज के लहजे में सख्ती आ गई। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की गोद में औलाद हो। ये सब मेरी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से है। फातिमा ने फिर नरम लहजे में कहा, रमीज, हकीकत से नजरें मत चुराओ। लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि रमीज अपनी माँ के सामने कभी नहीं रुक सकता। रमीज ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा, तसल्ली देने की कोशिश की। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ। फातिमा ने शिद्दत से उसे गले लगा लिया। आंखों में नमी और दिल में खौफ था। अगर वाकई ही कदर करते हो तो इनकार कर दो। खुदारा मुझे किसी के साथ बांटने का तसव्वुर भी ना दो। मगर ये वो बात थी जो रमीज के बस में नहीं थी। उसने फातिमा के माथे पर नरमी से बोसा दिया और बोला, ये मेरी माँ की ख्वाहिश है। और कौन सी माँ नहीं चाहती कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खुश देखे। तुम माँ नहीं बनी हो, इसलिए शायद इस दर्द को नहीं समझ सकती। फातिमा का दिल जैसे चीर गया। आंखों में हैरत और सदमा एक साथ उभर आया। क्या कहा तुमने? क्या मुझे ताना दिया कि मैं बांझ हूँ? उसकी आंखों में गुस्सा और दुख की सुर्खी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रमीज की जुबान से वही अल्फाज निकलेंगे जो हमेशा रहीमा बेगम दोहराती थी। वो रमीज जो हमेशा उसका दिफा करता था, आज खुद उसी के खिलाफ बोल रहा था। 5 साल गुजर गए थे शादी को, मगर औलाद न होने के सबब रहीमा बेगम ने कभी फातिमा को दिल से कबूल नहीं किया। वो पहले ही पसंद की शादी के खिलाफ थी और हमेशा यही समझती रही कि फातिमा ने रमीज को अपने जादू में जकड़ रखा है। यही वजह थी कि वो अब रमीज पर दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। लड़की देख ली गई थी, रिश्ता तय होने को था और आज का दिन उसी मुलाकात के लिए चुना गया था। रमीज माँ की मर्जी के आगे झुक चुका था और ये हकीकत थी फातिमा के दिल को अंदर तक काट गई थी। मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझी हो। रमीज ने बेबसी से वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन फातिमा अब गुस्से के तूफान में बह चुकी थी। उसने झटके से रमीज को पीछे धकेला और बेसाख्ता उसके सीने पर मुक्का मारा। तुम तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। मैं ये समझती रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम भी बस बाकियों की तरह निकले। उसके लहजे में दुख और तंज दोनों शामिल थे। आंखों में आंसू भर आए और उससे पहले कि रमीज उसे रोक पाता, वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। रमीज वहीं साकित खड़ा रह गया, दिल में खालीपन और जहन में एक भारी बोझ के साथ। उसकी आंखों के सामने जैसे सब मंजर धुंधला गए थे।
وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کے الفاظ تلخی میں نکلے ہیں، مگر حقیقت یہ بھی تھی کہ دل کی کسی گہرائی میں وہ خود بھی اولاد کے لیے تڑپتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی خواہش کو چھپاتا رہا، مگر اب ماں کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے کئی بار صاف کہہ دیا تھا کہ فاطمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب کسی دعا، کسی وظیفے یا کسی معجزے کی امید باقی نہیں تھی۔ رمیز نے برسوں تک رحیمہ بیگم کو بہلایا، کبھی جھوٹی تسلیاں دیں، کبھی وقت کا سہارا لیا، لیکن اب وہ اپنی ضد پر پتھر کی دیوار کی طرح قائم تھی۔ انہیں اپنی پسند کی لڑکی بھی مل چکی تھی، اور وہ رمیز کے لیے دوسری شادی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے پر تلی بیٹھی تھی۔ رمیز انہی خیالوں میں گم کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک نوکرانی آ کر بولی، صاحب، رحیمہ بیگم نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ رمیز نے جیسے جھٹکے سے ہوش سنبھالا، ایک گہری سانس لی، سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب نکلے، مگر حقیقت کا بوجھ اس کے قدموں کو اور بھاری بنا رہا تھا۔ نیچے رحیمہ بیگم مکمل تیاری کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور سختی کا امتزاج تھا، جیسے سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ رمیز ان کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل آیا، بغیر کچھ کہے، جیسے اپنی زندگی کا اختیار مکمل طور پر ماں کے حوالے کر چکا ہو۔ دوسری طرف اوپر کمرے کی بالکنی سے فاطمہ نے ان کی گاڑی کو باہر جاتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے سائے تیرنے لگے۔ ایک سرد آہ کے ساتھ اس نے پلکیں بند کر لی، جیسے چاہتی ہو کہ ان سب مناظر کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے مٹا دے۔ لیکن دل کہاں مانتا ہے؟ اندر جذبات کا طوفان برپا تھا، ہر سانس اسے مزید زخمی کر رہی تھی۔ فاطمہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کسی ناقابل تلافی نقصان کی طرف جا رہی ہے۔ اگر اس نے زندگی میں کبھی کچھ حاصل کیا تھا تو وہ صرف رمیز کی محبت تھی، اور آج وہی محبت، وہی سہارا اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ اولاد کے لیے فاطمہ نے کون سی قربانی نہیں دی تھی؟ مہنگے علاج کروائے، ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹائے، روحانی تدابیر آزمائی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگی، آنکھوں کے سمندر بہائے، لیکن 5 برسوں کے انتظار نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کا جسم جیسے اس کی خواہشوں کے خلاف رکھ دیا، بغاوت کر چکا تھا۔ یہ آزمائش تھی یا وقت کی سنگ دلی؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، اور شاید اب کوئی چیز باقی نہ بچے جو اسے سنبھال سکے۔ جب رمیز اپنی ماں کے ساتھ اس لڑکی کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک سادہ سا مڈل کلاس گھرانہ ہے۔ اہل خانہ کے چہروں پر جھلکتی خوشی اور رحیمہ بیگم کے آگے بچانے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو اپنے لیے کسی نعمت سے کم نہیں سمجھتے۔ مگر رمیز کا دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ بار بار فاطمہ کا روتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف کچھ نہ کہہ سکا، لیکن وہ بخوبی جانتا تھا کہ فاطمہ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ کمرے میں بیٹھی عائشہ کے چچا چھوٹے موٹے سوال کر رہے تھے، اور رمیز آداب کے دائرے میں رہ کر مختصراً جواب دیتا رہا۔ وہ پوری طرح رحیمہ بیگم کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ اس نے اپنی بے دلی کا اظہار کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ یہ سب لوگ اس کی دولت اور رعب سے بے حد متاثر ہیں۔ بات چیت کے دوران رحیمہ بیگم نے رسمی انداز میں کہا، آپ ایسا کریں، عائشہ کو بلا لیجیے تاکہ رمیز اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور پھر نکاح کی تاریخ بھی دونوں کی موجودگی میں طے کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، ابھی بلاتی ہوں، عائشہ کی چچی نے فوراً کہا اور مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک معصوم سی 22 سالہ لڑکی تھی۔ رمیز نے پہلی نظر میں ہی اسے دیکھ لیا۔ گول مٹول چہرہ، دودھیا رنگت پر ہلکی سی گلابی لالی، باریک گلابی ہونٹ، اور ان کے نیچے چمکتا ہوا ایک چھوٹا سا دل۔ یہ منظر رمیز کے دل کو پل بھر میں اپنی گرفت میں لے گیا۔ عائشہ کمرے میں آ کر بس ایک لمحے کو رمیز کی طرف دیکھ کر فوراً نظریں چکا چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ رمیز کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ صرف اس دل کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی معصومیت اور سادگی کو محسوس کر رہا تھا۔ فاطمہ بے شک حسین تھی، لیکن عائشہ کے چہرے پر جو بھولا پن اور بے ساختگی تھی، وہ چیز رمیز نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہی سادگی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔
عائشہ کے چچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رحیمہ بیگم سے کہا، یہی ہماری بیٹی ہے، جب چاہیں عزت سے رخصت کروا لیجیے۔ رحیمہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھا اور اعتماد سے کہا، ہم 3 دن بعد آئیں گے اور سادگی سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کے لہجے میں فیصلہ کن ٹھہراؤ تھا۔ رمیز نے بس خاموش نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ دوسری طرف عائشہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر رمیز کو دیکھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی، فوراً نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے چچا اور چچی اس کے لیے ایسا رعبدار انصاف پسند کریں گے، لیکن اس کے دل کو یہ جان کر سکون تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر اسے چنا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے ایک لمحے کو اس نے پھر ہمت کر کے رمیز کی طرف دیکھا، اور رمیز بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ شرمندگی سے سر جھکاتے ہی اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، جبکہ رمیز نے دل ہی دل میں اس کے شرمیلے پن کو پسند کیا۔ گاڑی میں واپسی پر رحیمہ بیگم نے بیٹے کو خاموش دیکھا تو ان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ کیا ہوا رمیز؟ کیا تمہیں عائشہ پسند نہیں آئی؟ رمیز نے گہری سانس لے کر دھیرے سے کہا، امی آپ کی پسند ہے، مجھے کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ ماں کے دل کو یہ جواب سکون دے گیا، لیکن رمیز ذہن اب بھی عائشہ کی معصومیت کے حصار میں قید تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ عائشہ کے بعد وہ کسی کو دل سے چاہ ہی نہیں سکے گا، مگر اس ایک لمحے کے سامنے اس نے سوچ بدل ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کی پہلی محبت ہے اور ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی، لیکن بار بار کے جھگڑوں اور زخموں نے اسے تھکا دیا تھا، اور اب عائشہ کے سامنے وہ کمزور ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچا، وہ میری جائز بیوی ہوگی اور شاید میں خود کو اس کی محبت سے روک ہی نہ سکوں۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں کو دبانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ لوگ گئے تھے، فاطمہ نے اپنے کمرے میں قید تھی۔ آنکھوں میں بہتے آنسوؤں نے اس کا چہرہ دھو ڈالا تھا، اور وہ رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، جنہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جائے، لیکن فاطمہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ رمیز کو وہ کبھی بھی اس کی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ رمیز کی ماں پہلے دن سے ہی اسے اس کے بیٹے سے جدا کرنے کی کوشش میں ہے۔ اگر وہ ایک بار سب چھوڑ کر چلے گی تو شاید رمیز کبھی اس کا نہیں رہ پائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، وہ یہیں رہ کر اپنے حصے کی جنگ لڑے گی۔ رمیز جب واپس آیا تو فاطمہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ رمیز اس کی خاموشی کو پڑھ لے، یہ سمجھے کہ اس نے کس قدر ناانصافی کی ہے، کس طرح اس کی محبت کو روند کر اسے دھوکہ دیا ہے۔ رمیز نے واقعی اس کی ناراضگی کو محسوس کیا، لیکن اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، فاطمہ کے دل کا درد کم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے خاموشی کو ہی اپنے اندر بہتر سمجھا تھا، مگر اس کی یہ خاموشی بھی سچ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت رمیز کے دل و دماغ پر عائشہ کی تصویر چھائی ہوئی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ کس طرح اس ایک ملاقات نے اس کے اندر اتنی خوشی اور سکون بھر دیا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ کو یہ محسوس نہ ہو۔ اس نے خود کو یوں ظاہر کیا جیسے یہ شادی اور یہ رشتہ بس ایک مجبوری ہے، ایک ذمہ داری ہے، جو وہ محض اپنے وائس کے لیے نبھا رہا ہے۔ فاطمہ نے رمیز کے چہرے پر چھپے تضاد کو بھانپ لیا تھا، اسی لیے اس کے دل کو تسلی ہو گئی کہ وہ رمیز کے دل سے کبھی بھی مکمل طور پر نہیں نکل سکتی، مگر اس کے باوجود وہ ہر ممکن کوشش کرنے لگی کہ رمیز کو اس نئے تعلق سے باز رکھا جا سکے۔ دوسری طرف ان مہمانوں کے جانے کے بعد زرینہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ رمیز کی ماں کے آگے بچ جائیں۔ ان کی گرم جوشی دیکھ کر عائشہ بھی شرمائی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ زرینہ بیگم نے پیار سے کہا، ارے عائشہ، تم تو بہت خوش قسمت ہو، جو اتنا بڑا پولیس آفیسر تمہیں مل رہا ہے، اتنے امیر لوگ، اتنی شان و شوکت، شاید تم نے خوابوں میں بھی نہ دیکھی ہوگی یہ سب۔ عائشہ کے والدین بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور تب سے وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ اس کے والدین کا گھر بھی چاچا نے ہی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اس کے بدلے میں اسے چھت اور تھوڑی سی تعلیم دے دی تھی۔
چاچا کی اپنی دو بیٹیاں تھیں جو عائشہ سے چھوٹی تھیں۔ جب یہ رشتہ آیا تو پہلے تو ان کا دل چاہا کہ اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو بٹھا دیں، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، فوراً عائشہ کو پسند کر لیا۔ رحیمہ بیگم نے ان کے سامنے موٹی رقم رکھنے کی پیشکش کی اور سرینہ بیگم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہ تھی۔ ایک طرف دولت ہاتھ آئی اور دوسری طرف سماج میں یہ تاثر بھی قائم ہو گیا کہ وہ یتیم بچی پر احسان کر کے اسے ایک اچھے گھر میں بیاہ رہی ہے۔ اب وہ عائشہ کے دل میں میٹھے میٹھے خواب بھرنے لگے تاکہ وہ خود بھی رمیز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ عائشہ کے چہرے پر چھائی لالی اس کے دل کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ جب اس نے پہلی بار رمیز کو دیکھا تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ شاندار شخصیت اس کی تقدیر بننے والی ہے۔ رمیز عمر میں بڑا ضرور تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس پر دل ہار جائے۔ پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی، اور عائشہ کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ ایک خواب سے کم نہیں لگتا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح عائشہ نے بھی اپنے دل کی دھڑکنوں پر رمیز کا نام لکھ لیا اور اس کے ساتھ نئے خواب بننے لگی۔ اپنی ساری محرومی اور پرانی ناانصافیوں کو بھلا کر اس نے دل میں بس ایک ہی خواہش رکھی کہ کب وہ اس کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ ہو اور اپنی زندگی کے حسین لمحات اس کے ساتھ گزارے۔ لیکن شاید عائشہ کو یہ خبر نہ تھی کہ جن خوابوں کو گن گن کر وہ اپنے دل میں بسا رہی ہے، ان کے ٹوٹنے کا سامان پہلے ہی تیار ہو چکا ہے۔ رحیمہ بیگم نے صرف فاطمہ کے دل میں آگ لگانے کے لیے عائشہ کے لیے بے تحاشا تیاری کی تھی۔ مہنگے زیورات بنائے، ریشمی اور قیمتی کپڑے خریدے اور ہر وہ چیز جمع کی جو ایک دلہن کو سجا سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ فاطمہ ہر لمحہ یہ دیکھ کر تڑپے کہ رمیز کے لیے دوسری بیوی کیسی شان و شوکت سے لائی جا رہی ہے۔ رمیز کو بھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آج نکاح ہے، وہ تیار ہو جائے۔ رمیز چاہتا تھا کہ فاطمہ ان کے ساتھ نکلے، لیکن فاطمہ تو اس دن سے اپنے کمرے میں قید تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ باہر آتی تھی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے بار بار چھریاں چلائی ہوں۔ وہ خواب جنہیں برسوں سجا کر رکھا تھا، ریزہ ریزہ ہو کر اس کے وجود میں دھنس رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح ایک پاک اور مقدس رشتہ ہے۔ اللہ نے مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، مگر عورت کے لیے یہ بات سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ بانٹنا پڑے۔ یہ قرب اس کی ہڈیوں تک میں سرایت کر گیا تھا۔ رمیز پتھر کے بت کی طرح تیار ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک دبی ہوئی خواہش زندہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ معصوم اور نازک سی عائشہ جلد اس کی زندگی میں آ جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس پر حاوی ہو سکے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنا سراپا دیکھا تو ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے دروازے پر کھڑی فاطمہ کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے رمیز کی آنکھوں میں چھپی خواہشوں کو پہچان لیا۔ رمیز نے بھی اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، فاطمہ، کوئی بھی تم سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا۔ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فاطمہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں پہلے ہی تمہاری ان تسلیوں کے دھوکوں میں جی چکی ہوں۔ رمیز، اب مزید دھوکہ مت دو مجھے۔ یہ کہہ کر وہ تھکن سے بستر پر بیٹھ گئی۔ رمیز نے بے بسی سے اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، فاطمہ، اس نکاح کو روکنے کے علاوہ تم جو شرط لگاؤ گی میں اسے مانوں گا۔ تم بس ایک بار میرا یقین آزما لو۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی بھی کوشش عائشہ میں ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ فاطمہ اس کی پہلی محبت اور زندگی کی پہلی عورت تھی۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ وہ دونوں کے درمیان انصاف کر پائے گا۔ فاطمہ نے اپنی سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بھرائی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا میں خود دیکھ لوں گی۔ یہ الفاظ سن کر رمیز بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ نکاح کے لیے زیادہ تر لوگ تو نہیں بلائے گئے تھے۔ 2 گاڑیوں میں چھوٹی سی بارات لے کر وہ عائشہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر عائشہ پالر سے دلہن بن کر لوٹی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کیے گئے میک اپ نے اس کے چہرے کے نقش بدل دیے تھے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ واقعی وہی ہے۔ اپنی ہتھیلی پر رمیز کا نام لکھا دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ قریب و جوار کی لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ بھاری زیورات، دلہن کا لباس اور نکھرتا حسن اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ لوگ دیکھ کر یقین سے کہہ رہے تھے کہ رمیز اس پر فدا ہو جائے گا۔
कुछ ही देर में बारात आ गई और निकाह की रस्म शुरू हुई। आयशा को घूंघट डालकर सजे हुए स्टेज पर ले जाया गया। रमीज अपनी बावकार शख्सियत के साथ वहां मौजूद था। काजी साहब ने निकाह के अल्फाज बुलंद किए। रमीज सदीकी बिन फारूक सदीकी, आपका निकाह 5 लाख रुपए हक महर के इवज आयशा जुल्फकार बिनते मोहब्बत जुल्फकार से किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रमीज ने पूरे इत्मीनान से कबूल है कहा और आयशा ने भी सिर झुकाकर खामोशी से अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। दस्तखत के बाद दुआ खैर हुई और दोनों एक दूसरे के शरीके हयात करार पाए। रुखसती का वक्त आया तो आयशा के दिल में वालिदैन की याद शिद्दत से जाग उठी। उसके चचा और चची सुकून का सांस ले रहे थे कि जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन आयशा के लिए वो लम्हा दिल को चीर देने वाला था। नम आंखों लरसते दिल के साथ उसने उस घर को अलविदा कहा और सबकी दुआओं के साए में रमीज के साथ रवाना हो गई। गाड़ी के शीशे से बार बार झांकते हुए रमीज की नजरें आयशा के रूप पर जम गई थी। वह दुल्हन बनकर सचमुच क़यामत ढा रही थी। उसका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा निकल कर सामने आया था। रमीज के लिए अब एक लम्हा भी सब्र करना मुश्किल था। उसके दिल को एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द आयशा को अपनी बाहों में लेकर दुनिया ज़माने की हर हकीकत से बेखबर हो जाए। घर पहुंचने पर ना कोई ख़ास इस्तकबाल हुआ, न रसूमात की रौनक। एक कमरा पहले ही रमीज़ और फातिमा के हिस्से में था, सो दूसरा कमरा आयशा के नाम कर दिया गया। बारात आ जाने के बावजूद फातिमा ने एक नज़र भी बाहर निकलकर देखना गवारा न किया। उसके अंदर का तूफान सब कुछ जलाने पर आमादा था। रहीमा बेगम ने नौकरानी के हाथों आयशा को सीधा उसके कमरे में भेज दिया। वो कमरा देखकर आयशा चौंकी तो ज़रूर कि ना कोई सजावट थी, न दुल्हनों वाला एहतमाम, लेकिन उसके लिए ये कमरा भी अनमोल था, क्योंकि आज से ये उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े ख्वाब की ताबीर बनने जा रहा था। वो बिस्तर पर जा बैठी और आने वाले लम्हात के इंतज़ार में उसके दिल की धड़कनें तेज़ से तेज़ तर होती गईं। उसकी हथेलियां बार बार पसीने से तर हो रही थीं। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और रमीज अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने दुल्हन पर नज़र डाली और उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। रमीज की मुस्कुराहट देखकर आयशा के चेहरे पर भी शर्मीली लाली दौड़ गई। वो नजरें झुकाई बैठी थी, लेकिन जब एक पल के लिए उसकी नजरें रमीज से टकराईं, तो उसके चेहरे पर रंगों का एक हजूम फैल गया। रमीज उसके सामने आ बैठा, कोहनी के सहारे उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके नैन नक्श में एक मासूम मोहब्बत झलक रही थी। उसकी हथेली पर बना रमीज का नाम जैसे उसके दिल को अपनी तरफ खींच रहा था। रमीज ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर वही दिल छुआ तो आयशा और भी सिमट गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत निकलोगी। उसके लहजे की गहराई ने आयशा को मजबूर कर दिया कि वो एक पल के लिए नजरें उठाकर उसे देखे। दिल की धड़कनें काबू से बाहर थीं। जवाब लबों तक आया, मगर रुक गया। बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने दोबारा पलकें झुका ली। रमीज ने जेब से एक छोटा सा तोहफा निकाला और उसके हाथ में रख दिया। आयशा ने झिझकते हुए तोहफा कबूल किया और अपनी मुट्ठी में दबा लिया। आज हमारी पहली रात है। इस मौके पर तुम्हें कुछ खास तो महसूस हो रहा होगा, है ना? रमीज ने शौकी से पूछा। आयशा का दिल मज़ीद धड़कने लगा। वो इतना पुरकशिश और दिल मोह लेने वाला था कि वो अल्फाज खो बैठी। मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? रमीज ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। आयशा की लरजती उंगलियां उसकी अंदरूनी कैफियत का राज खोल रही थी। आप, वो कुछ रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, आप बहुत खूबसूरत हैं। उसके लहजे की मासूमियत ने रमीज के दिल को खुशी से भर दिया। उसकी आंखों में अपने लिए साफ मोहब्बत झलकने लगी। वह जरा और झुका, जैसे उसके लबों को अपने लबों से छू लेना चाहता हो, कि अचानक कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आयशा चौंक कर पीछे सिमट गई। उसकी नजरें खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ गईं। रमीज के माथे पर भी बेचैनी के आसार उभर आए। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने फातिमा खड़ी थी। वो यकदम साकित रह गया। रवीज दरवाज़ा बंद करके कुछ कहने ही लगा था कि फातिमा ने तेजी से उसे धकेलकर कमरे में कदम रखा। उसकी निगाहें सीधा आयशा पर जम गई। एक पल के लिए वो रुक सी गई। जहाँ वो किसी उधेड़ उम्र औरत की तवक्का कर रही थी, वहाँ उसने एक निहायत मासूम सादा और 22 साल लड़की को देखा। उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। फातिमा के दिल में जलती हुई आग और भड़क उठी।
वो करवाहट से भरे लहजे में बोली, तुम यहाँ इस तरह सिमट कर किसका इंतजार कर रही हो? आयशा घबरा गई। उसे कुछ समझ न आया कि ये औरत कौन है और इतने गुस्से से क्यों बात कर रही है। उसने बेबसी से रमीज की तरफ देखा, लेकिन वो भी खामोश खड़ा रहा था। फातिमा ने उंगली उठाकर आयशा की तरफ इशारा किया और सख्ती से कहा, याद रखो, रमीज सिर्फ मेरा है। मैं उसकी पहली बीवी हूँ और तुम हमेशा सिर्फ दूसरी रहोगी, समझी? आयशा के लिए ये लम्हा ज़मीन खो देने के बराबर था। उसका दिल यकदम टूट गया। वो शख्स जिसने अभी चंद लम्हे पहले मोहब्बत की बातें की थी, तारीफ की थी, तोहफा दिया था, वो पहले ही किसी और का था। फातिमा, चलो बाहर चलकर बात करते हैं, रमीज ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन फातिमा ने एक बार फिर तेज कदमों से आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में करवाहट अब भी दहक रही थी और फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। आयशा टूटे दिल के साथ वहीं बैठी रह गई। रमीज तेज कदमों से फातिमा के पीछे लपका। उसके लबों पर झुंझलाहट और गुस्सा एक साथ उमड़ आया था। ये क्या तरीका है फातिमा? आज हमारी पहली रात है और तुम इस तरह दरवाज़ा पीटती आ धमकी। उसकी आवाज़ में बेसब्री छुपी थी। फातिमा के कदम जैसे ज़मीन में गाड़ गए। उसकी आंखों में नमी और लहजे में लरजिश थी। मुझे हैरत हो रही है रमीज, तुम मुझे तकलीफ में तन्हा छोड़कर उस लड़की के साथ पहली रात मनाने जा रहे हो। वो शिकवा कर रही थी, मगर उसके अंदर का दर्द अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरा था। रमीज ने तेजी से उसका बाजू पकड़ लिया। चेहरे पर सख्ती उभर आई। मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रहा फातिमा। वक्त की मजबूरी है, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। फातिमा की आंखें लम्हों में भीग गईं। वो रोंदे हुए लहजे में बोली, नहीं रमीज सदीकी, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। आज की रात तुम मेरे साथ रहोगे, ये मेरा फैसला है, मेरी शर्त है। रमीज ने उसे बेयकीनी से देखा, जैसे उसे समझ ही न आया हो कि वो किस जिद पर अड़ गई है। पागल हो गई हो फातिमा, आज आज उसकी पहली रात है, वो क्या सोचेगी? फातिमा की आवाज़ लरस रही थी, मगर उसके अंदर एक तूफान मचल रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं वो क्या सोचती है रमीज, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। रमीज के दिल में कश्मकश भड़क उठी। वह जान गया कि वो फातिमा को काबू में नहीं रख पाएगा। लिहाजा दिल पर पत्थर रखते हुए उसने खामोशी से उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। मगर उसके अंदर का हर जरा आयशा की यादों में उलझा हुआ था। जैसे ही वो बेदिली से फातिमा के कमरे में दाखिल हुआ, फातिमा फौरन उससे लिपट गई। उसकी आंखों में खौफ और जिद का इम्तजाज था, लेकिन रमीज के वजूद में बस खौफ और बोझ ही बोझ था। फातिमा उसके करीब होती जा रही थी, उसके लम्स को पाने के लिए बेताब थी, मगर रमीज का दिल और दिमाग सिर्फ आयशा पर अटका हुआ था। वो उसे चाहता था, उसके लम्स को महसूस करना चाहता था, मगर खुद को ज़बरदस्ती फातिमा की तरफ मोड़ने लगा और यूं फातिमा अपनी जिद और ख्वाहिश में कामयाब होगी। कमरे में लम्हा ब लम्हा फासले समेटने लगे। दोनों की धड़कनें बेकाबू होंगी, जबकि दूसरे कमरे में आयशा दरवाजे के करीब आकर उनकी मध्यम आवाज़ें सुनकर साकित रहेगी। लम्हे भर में उसकी आंखें भर आईं, आंसू गालों पर बहने लगे और दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। उसका जी चाहा कि वो बाहर निकले, सबके सामने चीख चीख कर सवाल करे कि ये उसके साथ धोखा क्यों हुआ, उसकी खुशियों को क्यों रौंद दिया गया। मगर शर्मिंदगी और समाज के खौफ ने उसके लब सी दिए। उसके वजूद की हर रग में जैसे दर्द फैल गया था। ये रात जो हर लड़की के लिए ख्वाबों की रात होती है, उसकी किस्मत में जिल्लत और बेबसी लिखकर भेजी गई थी। उसकी सुहाग रात किसी और की अना और गुरूर की नज़र हो चुकी थी। रेहान की दी गई चमकती हीरे की अंगूठी वो अपनी उंगली में सजा चुकी थी, मगर रमीज की कुर्बत की ख्वाहिश, उसके लम्स का ख्वाब सब अधूरा रह गया था। ये सब ख्वाब महज धोखा बनकर उसकी आंखों में सामने बिखर गए। आयशा यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ इतना बड़ा फरेब कैसे हो सकता है। अगर उसे पहले ही इल्म होता कि रमीज शादीशुदा है तो वह कभी भी उस रिश्ते को कबूल न कर पाती। अगली सुबह वो खामोशी से तैयार होकर कमरे से निकली। अब जो उसका घर था, उसके नसीब का कैद खाना, वो चाहकर भी पीछे हट नहीं सकती थी। नाश्ते की मेज पर रमीज और फातिमा दोनों मौजूद थे। रहीमा बेगम हस्बे मामूल फातिमा पर जान निछावर कर रही थी। रमीज मुकम्मल बेनियाजी के साथ बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फातिमा रमीज के बाजुओं से लिपटी बैठी थी, गोया पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती हो कि वही असल हकदार है। नाश्ते के बाद सब उठ गए और रमीज भी चुपचाप बाहर निकल गया।
اب موقع پاتے ہی فاطمہ زہر بھری نگاہوں سے عائشہ کو گھورتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر تلخی اور حقیقت، آنکھوں میں جلن تھی۔ اب تک تو تم سمجھ گئی ہوگی کہ اس گھر میں اور رمیز کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے۔ تمہیں یہاں صرف ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے، وارث پیدا کرنے کے لیے۔ عائشہ لرز اٹھی، اس کا دل کانپ گیا۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کو تکتی رہی، جیسے اس کے الفاظ اس کی روح کو چیر گئے ہوں۔ پہلی بار اس نے لرزتے لہجے میں جواب دیا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کی پہلی بیوی ہیں یا اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ فاطمہ اس کی آنکھوں کی نمی اور بے ساختہ درد دیکھ کر سمجھ گئی کہ شاید عائشہ اس حقیقت سے مکمل ناواقف تھی، اور یہ جان کر اس کے اندر ہی اندر عجیب سی تسلی ملی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسی لڑکیاں کبھی اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی، وہ بس خاموشی سے سب کچھ سہتی ہیں۔ فاطمہ نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں ہمیشہ اسی طرح بے پرواہی برتنا ہوگی۔ یاد رکھو تمہاری حیثیت یہاں بس ایک ہی ہے، وارث دینا۔ یہ زہر اگل کر وہ پلٹ گئی تھی، جبکہ عائشہ آنکھیں پوچھتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر بیٹھی۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی گھٹی گھٹی سانسوں کے ساتھ بند رہی، نہ کسی سے بات کرنے کا حوصلہ تھا، نہ باہر نکلنے کی ہمت۔ دوپہر کو نوکرانی نے آ کر عائشہ کو رحیمہ بیگم کا پیغام دیا تو وہ مجبوراً کمرے سے نکلی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری کے تحت وہ لان میں گئی، جہاں رحیمہ بیگم پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ان کے قریب جا بیٹھی۔ رحیمہ بیگم نے گہری نظر سے اس کا چہرہ دیکھا اور دھیرے سے بولی، مجھے اندازہ ہے تمہاری رات کیسی گزری، مگر یہ بات سمجھ لو کہ رمیز صرف تمہارا نہیں، فاطمہ کا بھی شوہر ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارا ہو تو تمہیں خود اسے قابو میں لانا ہوگا۔ جو کمرے میں چھپ کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ بے بسی سے رحیمہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شوہر نہیں تھا جس کا خواب دیکھ کر وہ بیاہ کر آئی تھی، جس حیثیت سے اسے اس گھر میں لایا گیا تھا۔ وہ سب جانتی تھی، پھر بھی اسے ایسی امیدیں کیوں لگائی جا رہی تھی؟ رحیمہ بیگم تھوڑا جھکی اور نرم لہجے میں بولی، قسمت کو اپنا ہنر سمجھو یا حالات کا دیا ہوا موقع۔ فاطمہ ایک ہفتے کے لیے اپنے مائکے جا رہی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت ناساز ہے، یہ خبر بھی عائشہ کے دل کو ذرا سا سہارا نہ دے سکی۔ اس گھر میں سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا، اس کی اپنی ساتھ بھی، مگر رحیمہ بیگم کے آخری الفاظ اس کے دل کے اندر اتر گئے، رمیز تمہارا مقدر ہے اور تمہیں تقدیر نے دیا ہے۔ عائشہ خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئیں۔ وہ جانتی تھی کہ رحیمہ بیگم چاہتی ہیں کہ وہ رمیز کے قریب آئے اور فاطمہ سے اس کا دل ہٹ جائے۔ رمیز کی نگاہوں میں اس کے لیے جو نرمی وہ دیکھ چکی تھی، وہی امیدیں ان کو آگے بڑھا رہی تھی، مگر عائشہ جانتی تھی کہ چاہے وقتی طور پر رمیز اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کے دل میں فاطمہ ہی کی جگہ ہے، اور وہ کبھی بھی اسے فاطمہ پر ترجیح نہیں دے گا۔ یہی سوچتے سوچتے شام ہو گئی۔ نوکرانی کھانا لا کر چلی گئی۔ مائکے سے کوئی بھی اس سے ملنے نہ آیا تھا۔ یہ خیال اسے اندر سے کاٹنے لگا، کیا وہ اتنی جلدی اسے بھول گئے تھے؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی بے وقت تھی؟ کھانا کھا کر وہ بوجھل دل کے ساتھ لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر تھکن کے باعث وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سو جائے۔ سارا دن وہ اپنے چچا چچی اور کزن کو یاد کرتی رہی۔ کیا انہوں نے پل بھر کو بھی اسے یاد نہیں کیا؟ کتنا لمبا وقت اس نے ان کے ساتھ گزارا تھا، اور آج وہ سب اسے بھلا بیٹھے، جیسے وہ کبھی ان کی تھی ہی نہیں۔ سوچتے سوچتے اس کی پلکیں بھوجل ہونے لگیں۔ ابھی وہ پوری طرح سوئی بھی نہیں تھی کہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں تو سامنے رمیز کو پایا، جو اس کے قریب بیٹھا اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر جیسے ہی ہوش آیا، وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں حیرانی اور بے یقینی تھی۔ رمیز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی، تمہارے ساتھ رات گزارنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ڈوب گیا۔ لمحہ بھر میں اسے لگا جیسے وہ بس ایک کھلونا ہے۔ آپ صرف رات گزارنے آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں قرب تھا۔ رمیز کا لہجہ نرم مگر گہرا تھا۔ شوہر ہو تمہارا، گزار بھی سکتا ہوں، کیا نہیں گزارنی چاہیے؟ عائشہ کا دل اس کڑوی حقیقت سے بجھ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھے صرف وارث پیدا کرنے کے لیے اس گھر میں لائے ہیں، پھر مجھ سے چھٹکارا پا لینا چاہتے ہیں۔ میری زندگی میں اتنی ہی اہمیت ہے میری۔
اس نے رمیز کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ رمیز کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ پہلے ہی فاطمہ کے رویے سے تنگ تھا اور اب عائشہ کی باتوں نے بھی اسے چبھنا شروع کر دیا تھا۔ پاگل مت بنو عائشہ، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ ہمارے درمیان جو بھی ہے وہ جائز ہے، چاہے اولاد کے لیے ہی صحیح۔ عائشہ کے اندر کا درد بہہ نکلا۔ تو پھر یہ بات اپنی بیوی کو سمجھانی چاہیے تھی، جس نے ہماری پہلی رات مجھ سے چھین لی۔ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ رمیز نے جھنجھلا کر اس کی کلائی پکڑ لی اور قریب کھینچ لیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی دھوکہ دیا گیا ہے۔ تم جانتی تھی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، بلکہ تمہاری چچی نے تمہارے نکاح کے بدلے مجھ سے بھاری رقم بھی لی تھی۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جھوٹ! یہ جھوٹ ہے! وہ روحان سی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چچی اتنی نیچ ہو سکتی ہے کہ اسے پیسوں کے بدلے بیچ ڈالے۔ رمیز سخت لہجے میں بولا، یقین نہیں آتا تو جا کر اپنے چچا چچی سے پوچھ لو۔ مجھے نہیں پتا تمہیں حقیقت سے بے خبر رکھا گیا یا تم خود انجان بن رہی ہو۔ اس کے لہجے میں بے صبری اور تلخی تھی۔ وہ عائشہ کے وجود میں سکون تلاش کر رہا تھا، لیکن ہر بار بات الجھ کر رہ جاتی تھی۔ عائشہ ساکت تھی۔ رمیز نے جھٹکے سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اسے اپنے قریب سمیٹنے لگا، لیکن عائشہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ ٹھنڈی اور بے جان سے اس کی باہوں میں ٹھہر رہی تھی۔ رمیز نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم میرے قریب نہیں آنا چاہتی؟ عائشہ نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ضد تھی، جیسے وہ اپنے وجود کو زبردستی کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ رمیز کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ غصے سے گھوٹتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ اس سے اپنا حق کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اگلے دن عائشہ نے ہمت کر کے رحیمہ بیگم سے موبائل مانگا اور چچی کو فون کیا۔ چچی کی وہی میٹھی آواز کانوں میں گونجی، لیکن آج اسے زہر لگ رہی تھی۔ کیا آپ جانتی تھی کہ رمیز پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اس نے بنا جھجک سوال کیا۔ چچی چند لمحے خاموش رہیں، پھر ہنسی دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ہاں لیکن اس میں برا کیا ہے؟ لڑکا افسر ہے، پڑھا لکھا ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عائشہ کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ کاش وہ ان کی اپنی بیٹی ہوتی، تب شاید انہیں اس کے درد کا احساس ہوتا۔ وہ چپ چاپ موبائل واپس کر کے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک مقصد کے لیے لائی گئی ہے، وارث پیدا کرنے کے لیے، اور اگر وہ ماں بھی بن گئی تو شاید بچہ چھین کر اسے نکال دیا جائے گا۔ اس معصوم دل میں ایک بات گہرائی تک بیٹھ گئی کہ یہ سب اس کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اس گھر سے نکلنا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، چاہے اسے والد کا سہارا ملتا یا چچی کی تلخ باتیں سہنی پڑتی، لیکن یہاں نہیں رہنا جہاں اسے بس استعمال کیا جائے۔ رمیز نے اسے منانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ ہر بار خاموش یا انکاری رہی۔ رمیز پہلے ہی فاطمہ کی موجودگی سے گھٹن کا شکار تھا اور اب عائشہ کی سرد موری نے اسے مزید الجھا دیا۔ رحیمہ بیگم برابر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ عائشہ سے اپنا رشتہ پوری طرح قبول کر لے، مگر رمیز کے دل میں ایک عجیب سا خلا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دن تھانے کی فضا ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھی، مگر رمیز کے لیے وہ لمحہ کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ جب انسپکٹر جلال تیزی سے اندر آیا اور بولا، سر ایک ایمرجنسی کال آئی ہے، کسی لڑکی نے بتایا ہے کہ اسے زبردستی ایک گھر میں قید رکھا گیا ہے اور وہ پولیس کی مدد چاہتی ہے۔ رمیز چونک اٹھا، کون؟ ایڈریس لکھوایا ہے اس نے؟ انسپکٹر نے ہچکچاتے ہوئے نظر اٹھائی، جی سر، جو پتہ اور نام بتایا گیا ہے وہ آپ کے گھر کا ہے، اور لڑکی نے اپنا نام عائشہ ذوالفقار، والد کا نام رمیز صدیقی بتایا ہے۔ یہ سن کر رمیز کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر دھاڑا۔ اس نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدلے میں اسے یہ ذلت ملی۔ غصے کی آگ میں جلتا ہوا وہ تھانے سے نکلا، گاڑی کو بے تحاشا رفتار سے گھر کی طرف دوڑایا۔ دماغ میں صرف ایک ہی شعلہ بھڑک رہا تھا، عائشہ نے اس کی عزت پر وار کیا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف لپکا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا عائشہ آنے کے سامنے بڑے سکون سے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نوکرانی سے فون لے کر پولیس کو کال کر دی تھی اور اب بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی رمیز کو دروازہ توڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، اس کی روح کانپ اٹھی۔ رمیز نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے
اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اتنی جرأت کہ پولیس میں میرے خلاف شکایت کرو؟ اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عائشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں تو، مگر الفاظ اس کے لبوں سے نکل نہ سکے۔ آج تمہیں دکھاؤں گا کہ شوہر کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ رمیز نے گھرایا اور اسے کمرے سے باہر گھسیٹ لے گیا۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ عائشہ نے چیخنے کی کوشش کی، چھوڑیے مجھے رمیز، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مگر اس کی آواز گاڑی کے شور میں دب گئی۔ راستے بھر رمیز خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ عائشہ کے دل میں دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ جب گاڑی ایک سنسان فلیٹ کے سامنے رکی تو اس کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ہمت جٹا کر پوچھا۔ رمیز نے تنزیہ ہنسی ہنسی، آج یہ تمہارا گھر ہے، جہاں تمہیں وہ سب سمجھاؤں گا جسے تم مذاق سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی اندر لے گیا۔ اگلے لمحے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ رمیز کا صبر اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا غصہ، تڑپ اور اپنی بیوی پر حق جتانے کی ضد جھلک رہی تھی۔ عائشہ کی سسکیوں پر وہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور ضد کی چمک تھی۔ وہ قریب آ کر تیز لہجے میں بولا، کب تک یوں خود کو مجھ سے دور رکھو گی؟ تم بھول رہی ہو کہ تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ تم چھوٹی ہو، ڈری ہوئی ہو، لیکن جان لو پہلی بار ہی میرے قریب آنے سے تمہیں بچہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا درد برداشت کر لو عائشہ، کیونکہ یہ میرا حق ہے اور یہ حق میں تم سے لے کر ہی رہوں گا۔ چاہو یا نہ چاہو اب تمہیں میری باہوں میں آنا ہی ہوگا۔ پلیز رمیز، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے۔ میں نے غلطی کی۔ عائشہ ہاتھ جوڑتی رہی لیکن رمیز کا دل اب کسی فریاد پر نرم نہ ہوا۔ وہ اپنا حق لینے پر اتر آیا تھا۔ اس رات عائشہ کو یہ احساس تو چوکے لگاتا رہا کہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کا انکار، اس کی کوششیں سب رائگاں گئی۔ رمیز اس پر غالب آ چکا تھا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اگلے دن رمیز نے فیصلہ سنایا، اب تم یہیں رہو گی۔ اس کے حکم نے عائشہ کی دنیا اجاڑ دی۔ وہ سامان بھی فلیٹ میں لے آیا اور صاف کہہ دیا کہ ہر رات وہ اسی کے ساتھ گزارے گا۔ 15 دن اسی قید میں گزر گئے۔ ہر رات رمیز اسے اپنی قربت میں سمیٹ لیتا۔ وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا، مگر ساتھ ہی یہ بھی جتاتا رہتا کہ اس پر اس کا حق ہے۔ عائشہ نے جتنا بھی انکار کرنے کی کوشش کی، آخر کار وہ اس کی شدتوں کے آگے بے بس ہو گئی۔ ہفتے کے کچھ دن وہ فاطمہ کے پاس گزارتا اور باقی وقت اس فلیٹ میں عائشہ کے ساتھ۔ وقت گزرتے گزرتے ان کے بیچ کی دوری کم ہونے لگی، لیکن عائشہ کے دل میں اب بھی ایک زخم زندہ تھا، یہ یقین کہ رمیز اسے صرف اپنے وارث کے لیے چاہتا ہے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو شاید اسے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن بھی وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں ساکت بیٹھی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی ٹیسٹ کی سٹرپ تھی، جس پر ایک نئی حقیقت لکھی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا۔ ایک عجیب سا خوف، ایک انجان سا اضطراب اس کے دل کو جکڑنے لگا، اور نمی نے آنکھوں کے کنارے بھگو دیے۔ ماں بننے کی خبر نے اسے خوشی نہیں بلکہ ایک انجانے بوجھ کا احساس دیا۔ جب وہ دھیرے قدموں سے باہر نکلی تو رمیز کی نظریں فوراً اس پر جا ٹکی۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور چہرے کے بدلتے رنگوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ رمیز نے کچھ نہ پوچھا، مگر اس کا دل جان گیا تھا عائشہ ماں بننے والی ہے۔ اگلے ہی دن وہ اسے لے کر رحیمہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ رحیمہ بیگم کے چہرے پر مسرت کی کرنیں پھیل گئیں، جیسے برسوں کی تمنا پوری ہو گئی ہو، مگر ساتھ ہی فاطمہ کا دل ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی محرومی، اس کا ادھورا پن ایک نئے زخم کے ساتھ جاگ اٹھا۔ رحیمہ بیگم کی خوشی کے برعکس اس کے وجود میں ایک خالی پن اور گہرا ہو گیا۔ رحیمہ بیگم چاہتی تھی کہ رمیز اور عائشہ اب گھر واپس آ جائے، تاکہ یہ خوشی سب کے درمیان بانٹی جا سکے، مگر رمیز نے ضد سے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ دو بیویوں کے درمیان رہنا کسی کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اس دن کے بعد رمیز نے عائشہ کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک خاص نوکرانی صرف اس کی خدمت کے لیے رکھ لی۔ باقی نوکر بھی فلیٹ میں موجود تھے، تاکہ کوئی ضرورت ادھوری نہ رہے۔ وہ اسے اکیلا محسوس نہ ہونے دیتا، ہر لمحہ اس کی سہولت کا سوچتا۔ عائشہ نے بارہا کوشش کی کہ دل کو رمیز سے نہ جوڑے، خود کو بچائے رکھے، مگر رمیز کا لمس، اس کی توجہ، اس کا خلوص، یہ سب دیواریں گراتے جا رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس محبت کے سامنے ٹک نہ پائی۔ اب وہ چاہتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی رمیز کی محبت میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی قربت اسے سکون دیتی تھی،
اور ماں بننے کا احساس اسے پہلی بار مکمل ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ رمیز اسے کئی بار اس کے چچا اور چچی کے گھر بھی لے گیا، مگر اب وہ رشتے اس کے دل کو نہیں لبھاتے تھے، وہی رشتے جنہوں نے اسے اپنانے سے انکار کیا تھا۔ آج اس کی خوشیاں، آج اس کی خوشامد میں بچھر جا رہے تھے۔ ان کی بناوٹی ہمدردی اور میٹھی باتیں اسے اندر سے چبھتی تھیں۔ وہ بس ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا جواب دیتی اور خاموش ہو جاتی۔ ایک رات جب وہ رمیز کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، دل کی گہرائیوں سے ایک سوال لبوں پر آ ہی گیا، کیا آپ بچے کے ہونے کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لرزتی ہوئی۔ رمیز کے دل پر یہ سوال کسی تیر کی طرح لگا۔ اس نے آہستگی سے کہا، عائشہ تم کب اپنی بدگمانیوں سے باہر نکلو گی؟ عائشہ نے نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، بدگمانیاں جب حقیقت بن جائیں تو انہیں ماننا ہی پڑتا ہے رمیز۔ یہ سن کر رمیز خاموش ہو گیا۔ وہ تھک چکا تھا، بار بار یقین دلاتے دلاتے، اسے اپنی محبت کا بھروسہ دیتے دیتے۔ نہ جانے کب وہ لڑکی واقعی اس پر اعتبار کرے گی، لیکن اس کی یہ خاموشی عائشہ کے دل میں ایک نئے وسوسے کو جنم دیتی۔ وہ ہمیشہ اس خاموشی کو اپنے خدشات کی تصدیق سمجھتی رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فاطمہ کا خالی پن اور بڑھنے لگا۔ عائشہ کے ماں بننے کی خبر نے اسے جلن نہیں دی، مگر اس کے اپنے اندر کی محرومی کو زیادہ واضح کر دیا۔ وہ چاہ کر بھی اس احساس سے آزاد نہ ہو سکی کہ اس کے وجود میں کوئی کمی ہے۔ شاید یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خدا ہر انسان کو مکمل نہیں بناتا۔ اگر انسان میں کوئی کمی نہ ہوتی تو شاید وہ خدا کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا یا اپنی برتری کے غرور میں کھو جاتا، اور یہی سوچ اسے کرواہٹ کے باوجود صبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس دن رمیز شہر سے بہت دور تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ دوسری طرف نوکرانی نے گھبرائی ہوئی آواز تھی، بیوی جی کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً آ جائیں۔ یہ سن کر رمیز کے ہاتھوں سے جیسے سب کچھ چھوٹ گیا، زمین پاؤں کے نیچے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس لمحے رحیمہ بیگم بھی گھر پر موجود نہ تھی۔ رمیز سمجھ ہی نہ سکا کیا کرے۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئیں تو اس نے فوراً فاطمہ کا نمبر ملایا۔ فاطمہ پلیز عائشہ کو فوراً ہسپتال لے جاؤ، میں شہر سے بہت دور ہوں، ابھی نہیں پہنچ سکتا۔ فون کے اس پار ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر فاطمہ نے بنا کوئی سوال کیے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی محرومی اور دل میں ہزاروں دکھ موجود تھے، مگر اس گھڑی اس نے سب کچھ پس پش ڈال دیا، اس جان کے لیے قدم بڑھائے جس کی کمی نے اسے ہمیشہ خالی رکھا تھا۔ عائشہ تکلیف سے بلک رہی تھی، اس کا وجود درد سے کانپ رہا تھا۔ جب فاطمہ نے اسے سہارا دیا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے وہی اس کا آخری سہارا ہو۔ فاطمہ اسے تیزی سے اسپتال لے آئی، لیکن تب تک عائشہ کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد رحیمہ بیگم بھی ہسپتال پہنچ گئی، اور 2 گھنٹے بعد رمیز ہانپتا ہوا بھاگتا ہوا وہاں آن کھڑا ہوا، مگر اس کے استقبال میں جو خبر ملی وہ دل کو توڑ دینے والی تھی۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں بولا، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ماں کو بچایا جا سکتا ہے یا بچے کو، دونوں کو بچانا تقریباً ناممکن ہے، خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر رمیز کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، ایک طرف وہ عورت تھی جسے وہ اب اپنی روح کا حصہ ماننے لگا تھا، اور دوسری طرف وہ معصوم وجود جس کے انتظار نے اس کی دنیا کو امید سے بھرا تھا۔ رحیمہ بیگم کے لب فوراً ہلے، ڈاکٹر صاحب بچہ بچا لیجیے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ فاطمہ خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں کوئی فیصلہ نہ تھا، بس انتظار تھا کہ رمیز کیا کہے گا۔ رمیز نے لرزتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو بچائیے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے رمیز کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آپریشن تھیٹر کے اندر چلے گئے۔ رمیز وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات تھی اور دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ وقت اپنی بھی پوری سختی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ رحیمہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ برسوں بعد نصیب ہوئی خوشی اتنی جلدی ان سے چھینی جا سکتی ہے۔ بلڈ کا انتظام بھی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ عائشہ کا بلڈ گروپ نایاب تھا، جو بڑی جدوجہد کے بعد دستیاب ہوا۔ اسی دن رمیز کے دل پر ایک انمٹ نقش ثبت ہوا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ عائشہ اس کی زندگی کا کیا مطلب رکھتی ہے۔ وہ برسوں یہ سوچتا رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی محبت کے اثار سے
کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ یہ سچ تھا کہ آج بھی اس کے دل میں فاطمہ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس کی خاموشی اور سکون رمیز کے لیے سہارا تھے، مگر وقت نے فیصلہ کر دیا تھا۔ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ عائشہ کو کھو دے۔ اس کی جدائی رمیز کے لیے سانس روک دینے کے مترادف تھی۔ اسی لمحے اسی دن اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اب اس کی زندگی کا انتخاب صرف اور صرف عائشہ ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب آخرکار آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے تو سب کی نظریں ڈاکٹر پر جم گئی۔ اس کے لبوں سے جو الفاظ نکلے وہ رمیز کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ مبارک ہو رمیز صاحب، یہ یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں۔ نہ صرف آپ کی بیوی محفوظ ہے بلکہ آپ کے ہاں بیٹے کی آمد ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سنتے ہی رمیز کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل سجدے میں جھک جانا چاہتا تھا۔ وہ جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ کچھ دیر بعد جب عائشہ کو ہوش آیا اور رمیز نے پہلی بار اپنے بیٹے کو باہوں میں تھاما تو وہ ننھا سا وجود دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں پہلی ہی نظر میں باپ کا عکس جھلک رہا تھا، معصومیت سے رمیز کو دیکھ رہا تھا۔ رمیز نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو رحیمہ کے حوالے کیا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ اپنی جذباتی کیفیت کو سب سے چھپا سکے۔ کمرے کے اندر نرس مسکرا کر عائشہ کے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، بی بی جی، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اتنے برسوں بعد بھی جب انتخاب کا وقت آیا تو آپ کے شوہر نے آپ کی جان کو ترجیح دی۔ عائشہ نرس کی بات سنتی رہی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ تازہ ہو گیا جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ صرف ایک جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس وقت اس کا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن رمیز کے فیصلے نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ اسے شدت سے افسوس ہوا کہ وہ جس شخص پر ہمیشہ شک کرتی رہی وہی اس کا سب سے بڑا سہارا نکلا۔ کچھ دیر بعد رمیز واپس آیا۔ اس نے آہستگی سے عائشہ کا ہاتھ تھاما، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عائشہ کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسے برسوں کی تڑپ آج ختم ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے رمیز، میں نے آپ کو جتنا دکھ دیا اس کے لیے۔ اس کے لب لرزے اور آنسو بہہ نکلے۔ رمیز نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دکھ دیا ہے عائشہ، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے لیے سکون ہیں، اور میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھوں میں پھر سے آنسو دیکھوں۔ اس لمحے رحیمہ بیگم بچے کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ رمیز نے انہیں دیکھا اور آہستگی سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں فاطمہ کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رمیز اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں کہا، کیا تم ہمارا بچہ نہیں دیکھو گی فاطمہ؟ فاطمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دل کے اندر ایک خالی پن تھا، ایک ایسی کمی جو ہمیشہ اسے گھیرے رہی، لیکن وہ کسی کی خوشی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ رمیز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے کمرے میں لے آیا۔ رحیمہ بیگم نے مسکرا کر بچہ فاطمہ کی گود میں دے دیا۔ جو ہی فاطمہ نے ننھے وجود کو دیکھا اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، بچے کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور آنکھیں بند کر کے سکون کی ایک لہر اپنے اندر اترتی محسوس کی۔ لمبے وقت تک وہ اسے چپ چاپ اپنے دل کے قریب رکھے رہی۔ پھر آہستہ سے بچے کو عائشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، بہت مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہیں ماں کا بننے کا شرف بخشا ہے۔ لیکن عائشہ نے بچے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا ہاتھ بھی تھام لیا اور دھیرے سے کہا، یہ مبارک بات مجھے نہیں تمہیں ہونی چاہیے فاطمہ۔ میں تو پہلے ہی ماں بن چکی تھی، لیکن آج تم ماں بنی ہو، یہ بچہ تمہارا ہے۔ فاطمہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا، پھر رمیز کی طرف، جس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے عائشہ نے کہا تھا کہ وہ بچہ اسے دینا چاہتی ہے، لیکن تب وہ مان نہ سکی تھی۔ آج اس حقیقت نے اس کے دل پر ایسا سکون اتارا جو برسوں کی پیاس کو بجھا گیا۔ اسی لمحے فاطمہ اور رحیمہ بیگم کے درمیان برسوں پرانی دوری مٹ گئی۔ عائشہ نے بچے کو ایک بار پھر پیار سے چوما، پھر اسے فاطمہ کی گود میں دے دیا۔ واقعی وہ بچہ خوش نصیب تھا، جسے ایک نہیں بلکہ دو ماؤں کی محبت نصیب ہوئی۔ رمیز نے اپنی دنیا کو مکمل دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس خوشی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ فاطمہ اور عائشہ ایک ہی گھر میں رہنے لگی۔ ننھا اریب دونوں کی جان بن گیا۔ وہ زیادہ وقت اپنی بڑی ماما فاطمہ کے ساتھ گزارتا، جبکہ چھوٹی ماما عائشہ سے شرارتیں کرتا۔ عائشہ اکثر ناراضگی سے فاطمہ کو دیکھتی اور پھر مسکرا دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل میں اریب کو سب سے زیادہ بگاڑنے والی فاطمہ ہی ہے۔
لیکن اب وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فاطمہ کی پوری دنیا اس بچے میں سمٹ چکی ہے۔ عائشہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی تھی، جسے رمیز جیسا شوہر، فاطمہ جیسی بہن، رحیمہ بیگم جیسی ماں ملی، اور اللہ نے جس کی گود اریب جیسے چراغ سے بھر دی۔